बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। इस सारी कायनात में, सारी दुनिया में वही कौमें याद रखी जाती हैं, वही कौमें याद रखी जाती हैं जो लोगों की फ़लाह और बहबूद के लिए कोई नज़रिया या काम करके जाती हो। यकीन कीजिए कि हम आज भी ग्रीक्स को याद करते हैं। उनके फ़लसफ़े में कोई फ़लसफ़ा नहीं हो सकता बग़ैर ग्रीक्स के। लेकिन ग्रीक आपको अंदाज़ा है कि कितना बड़ा मुल्क था जिसकी पिरामिड्स को आज हम निशानियों के तौर पे पढ़ते और समझते हैं। तकरीबन फिरोजपुर रोड लाहौर जितना, तकरीबन 5 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर का एक टुकड़ा है जिस सिविलाइजेशन को आज भी दुनिया नहीं भूल सकी। ख़वातीन हज़रात, यही वो लोग हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस याद होती हैं। पाकिस्तान से अगर किसी को उम्मीद ना हो तो वो ये ज़रूर सोचे कि पाकिस्तान के हुक्मरान जैसे चाहे हों, लेकिन पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान का सर और इस्लाम का सर बुलंद करने के लिए खुद काफ़ी हैं। अब्दुल सलाम साहब को लीजिए और मलाला को लीजिए, 60 साल का वक्फा ज़रूर है, लेकिन दोनों ने पाकिस्तान का सर और इस्लाम का सर बुलंद किया है। ये जो मामला है ना गोली चलाने का, गौर कीजिएगा, एक जुमला कह रहा हूँ, इसको दिल से सुनिएगा। गोली की आवाज़ जो होगी ना, जो मलाला को लगी, वो सिर्फ मलाला और उसकी सहेलियों ने सुनी होगी, लेकिन मलाला ने कल जो अमन की आवाज़ उठाई है, यकीन कीजिए वो सारी दुनिया ने सुनी है। ये फ़र्क होता है एक बंदूक की आवाज़ में और एक उस शख्स की आवाज़ में, चाहे वो एक 14 साल की लड़की हो जो अमन की और तालीम की बात कर रही हो। और जितनी अहम तालीम, जितनी अहम बात मलाला ने की, अगर आप गौर कीजिए कि नोबेल प्राइज़ की सारी तकरीरों में से इस एक 18-16 साल की बच्ची की तकरीर कितनी मैच्योर थी। दो नुक्ते उसने कैसे क़यामत के कहे। एक उसने ये कहा कि ताकतवर मुल्क जो हैं वो क्यों इतने कमज़ोर हैं तालीम को फैलाने के लिए, और फिर उसने दूसरा जुमला जो था वो क्या खूबसूरत कहा। उसने कहा इस दुनिया के अंदर टैंक बना के देने ज़्यादा आसान है और किताबें बना कर देना किस कदर ज़्यादा मुश्किल है। ख़वातीन हज़रात, ये वो बच्ची है जिस, अगर कुछ ये लोग सोचते होंगे और यकीनन सोचते होंगे कि वो ये काम जो मलाला के साथ हुआ, ये काम अल्लाह की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हुआ, लेकिन खुदा ने कैसा मुंह पे गिराया है। इस कायनात में उस गोली की आवाज़ ने नहीं, इस मलाला ने अल्लाह और अल्लाहू का जब जिक्र करवाया तो वो सारी दुनिया देख रही और सारी दुनिया सख्ते से सुन रही थी। और ये जब कलाम पढ़ा जा रहा था तो यकीन कीजिए बहुत से दोस्तों को, बहुत से लोगों को मैंने रोते हुए सिर्फ इसलिए देखा कि आखिर ये 18 साल की, 16 साल की बच्ची जो है वो सारा पैगाम पाकिस्तान का, अमन का, तालीम का इस दुनिया में फैला सकती है। तो फिर इस मुल्क में बड़े जो कद आवर लोग हैं उनको किसकी बद्दुआ लग गई, किसकी नज़र लग गई कि वो बिल्कुल ही एक और तरफ चल रहे हैं। ख़ातिन जहाँ पे मलाला का जिक्र करेंगे वहाँ मैं अस्मा जहांगीर का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम जो है वो दुनिया में रोशन किया, बुलंद किया। दोनों औरतों का, दोनों बच्चियों का, ख़वातीन का एक ही मिशन है, अमन, तालीम और इंसानी हकूक़। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में और किसी ने काम इतना ज़्यादा नहीं किया जितना कि इन दोनों ने करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आखिरी बात आपसे कहूँ कि गोली की आवाज़ जो है वो बेमानी है, लेकिन हक का नारा जो है, यकीन कीजिए जब वो लगता है तो फिर अल्लाहू अल्लाहू हर तरफ सुनाई देता है। अपने कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, रोशन आ रहा? अस्सलाम वालेकुम, रोशन आ रहा? हेलो सदाकत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी सदाकत, अस्सलाम वालेकुम, हुक्म फरमाइए बेटा। सदाकत बोल रहा हूँ सर एबटाबाद से। सर क्या हाल है जी आपका? अल्लाह सर का ठीक शुक्र है? है, अल्लाह का शुक्र है, हुक्म अच्छा फरमाइए। सर, सबसे पहले तो मैं समा की पूरी टीम का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे ये टाइम दिया बोलने का। हम आपके मशहूर हैं यार, आप शामिल हुए, जी आप सर, हुक्म फरमाइए। सेकंड ये है कि सबसे पहले तो मैं मलाला यूसुफजई को जो है वो नोबेल अमन अवार्ड जो है उन्होंने हासिल किया है, उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारा भी सलूट है उस सेकंड बच्ची सर, को मैं यार। आपको ये बताता चलूँ, जैसा कि मैंने एजुकेशन हासिल किया और मैं डिसेबल हूँ, दोनों हाथों से माजूर हूँ, और मैंने तालीम हासिल की है MA इकोनॉमिक्स, और इसके साथ मैंने DIT 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेशावर से हासिल किया हुआ है। और उसके अलावा मैं माशाल्लाह अपने हाथों से ही लिखा है मैंने, और आज मैं 5 साल से हूँ जॉबलेस। यार वो प्रॉब्लम पता है क्या, मैं तुम्हें सही बताऊं,
تم ہو ہاتھوں سے، تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو ہاتھوں سے معذور. تم ان لوگوں کے لیے دعا کرو اس ملک میں جو دماغی طور پہ معذور ہیں. یہ جو آپ کو جاب نہیں نہ مل رہا، دیکھو آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ چیف منسٹر نے آج ایک جو حکم نامہ اور پاس کیا وہ یہ کہ کوٹے کو 3% کر دیا، اور جو بین لگا ہوا تھا ڈسیبلڈ کی جابز کے اوپر سے وہ بھی اٹھا لیا. یہ چیف منسٹر پنجاب نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر اب ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے انٹرویو تو نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا کرو کہ جو ذہنی معذور لوگ ہیں اس ملک کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نرم کرے. اور آپ نے اپنی جاب کی اپلیکیشن اب جب دینی ہے اس سے پہلے کم از کم ربیع الاول کا مہینہ گزارنا ہے اس میں، اور اس کے بعد جو بھی قدم اٹھانا، آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت اعلیٰ ترین کرنی اور ہر وقت کرنی ہے. یا ولی یا نصیر ہر وقت پڑھنا ہے، اور یا حیو یا قیوم کا ذکر کرنا، اور یا حیو یا قیوم کو یوں پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم بے رحمتے کا استغیث یہاں تک، یا ولی یا نصیر اور سورہ اخلاص. اور انشاءاللہ تعالی ربیع الاول کے بعد جب بات ہوگی تو نوکری بھی ہوگی اور صحت بھی ہوگی. میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے تمہیں سلام ہے. روشن آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم روشن آ رہا. ہیلو السلام علیکم. جی میرا بیٹا. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میرا بچہ. حکم فرمائیں. بلال بھائی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے بھائی کا نام ہے حماد الحق. اسے بلاتے کیا ہیں، حماد یا کیا؟ جی اسے بلاتے کیا ہیں، حماد بلاتے ہیں؟ اس کو بلاتے ہیں حماد ہیں، ویسے پورا نام حماد الحق ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا. اچھا جی اس نے بیچلر کیا ہوا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن میں. اچھا. تو اب مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ ماسٹر کس فیلڈ میں جا کر کرے اور اپنا کیریئر کس فیلڈ میں اسٹارٹ کرے. دیکھو اگر بیچلرز اس نے ایڈمنسٹریشن میں کیا ہے تو آگے بھی وہ ایڈمنسٹریشن میں کرے گا، اور اس کے پاس اپرچونٹی کیا ہے مجھے یہ بتاؤ. ابھی تو کوئی نہیں ہے اس کے پاس. دیکھو یہ ایک تو واجبی کام اس نے کیا ہے، بڑا درمیانہ قسم کا ایم اے، کیونکہ اس کو کمپیٹ کرنا پڑے گا ایم بی اے کے ساتھ، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. یہ ضرور کرے، لیکن میرے خیال میں حماد کو ایک اور کام بتاؤ، 2 کام اس کو بتاؤ کہ دونوں میں سے ایک پلان چوز کر لے. ایک تو پلان چوز کر لے وہ سی ایس ایکسیس کے ایگزام دینے کا، سول سروسز کا ایگزام دینے کا. اگر میرے خیال میں وہ شاید اتنی نہ کر سکے تیاری، اگر کر سکے تو الحمدللہ، اگر نہ کر سکے تو میرے خیال میں حماد سے کہیے کہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن اور پبلک ہیلتھ میں اگر کر لے ماسٹرز تو یہ بہت زیادہ اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ وہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں کرے. پبلک ہیلتھ کی طرف اگر وہ چلا جائے گا تو یہ بہت گڈ ہو جائے گا. اور یہ کرنے کے بعد اگر وہ دبئی یا خاص طور پہ سعودی عرب اپلائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں کرے گا. یہ اچھا ہوگا، میرے خیال میں یہ بات زیادہ بہتر ہوگی کہ وہ ماسٹرز کو پبلک ہیلتھ کے اندر کرے رادر دین ایڈمنسٹریشن. یہ زیادہ میرے خیال میں بہتر ہے. اس کو کرنے کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے اسے کہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. ایک دوسرا پڑھے یا ولی یا نصیر، یہ ہے تھوڑا سا کام چور ویسے، یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور تیسری چیز جو ہے وہ پڑھے یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ 3 چیزیں پڑھتا رہے، اللہ اسے آسانی اور کامیابیاں دے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر، میں صوبیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے، یہ لوگ بہت اچھے سے ڈیل کرتے ہیں جب بھی کال کریں. اور دوسرا یہ کہ مجھے 3 سوال پوچھتے ہیں. فرمائیے. سب سے پہلے تو یہ کہ میری والدہ ہیں، شہناز بیگم ان کا نام ہے، ان کو ڈپریشن کا پرابلم رہتا ہے، تو وہ کیا پڑھیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ میرا بھائی ہے خاور حیات، تو وہ جو بھی اس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے، ابھی وہ ایم ایس کر رہا ہے، تو وہ جو بھی جاب کرتا ہے یا کاروبار کرتا ہے اس میں اس کو لاس ہو جاتا ہے. ایم بی اے کے بعد وہ ایم ایس کیوں کر رہا ہے مجھے یہ بتانا ذرا. وہ اس کا ایم بی اے لیڈنگ ٹو ایم ایس تھا. ایم بی اے لیڈنگ ٹو 3 ایم ایئرس ایس کا تھا. پروگرام. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور ابھی یہ کہ وہ بینک میں جاب کر رہا ہے تو وہ یو ای کا پلان کرنا چاہ رہا ہے کہ میں وہاں جاؤں. دوسرا وہ سیفٹی آفیسر میں بھی تھوڑا سا انٹرسٹیڈ ہے. تو کون سی فیلڈ اس کے لیے بہتر رہے گی یہ بتائیں. اس کی شادی بھی ابھی ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں مارچ تک. کس سے؟ آسما ہے، اس کا نکاح ہوا ہے آسما سے، میری کزن ہے. یہ کزن تمہاری بڑی طاقتور ہے. خاور تمہارا بھائی جو ہے یہ بیچارہ بڑا نرم مزاج کا بچہ ہے. یہ سیفٹی کی طرف رہے تو زیادہ بہتر ہے. اگر یہ تم نکاح سے پہلے بات پوچھتی تو میں تمہیں رائے اور دیتا، لیکن اب میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے. بیٹی کو سکھانا ہے، جو اسما ہے اس کو یہ بتانا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈبیٹ کے اندر اپنے آپ کو کم رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. میں دونوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے اور ان کے لیے بھی، والدہ کی چلی جائے گی ڈپریشن، وہ والدہ کی ڈپریشن کو بہت لمبی چوڑی ڈپریشن ہے نہیں، شی از اے گریٹ فائٹر، بہت اچھا فائٹ کرتی ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ اور ریگولائز کر سکتی ہیں اپنی زندگی کو خود ہی. یہ بڑی اچھی بات ہے ان کے اندر. انہیں کہیے کہ یا ولی یا نصیر پڑھیں، ایک سورہ اخلاص پڑھیں، 2 اور تیسری چیز پڑھیں
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور یہ پڑھنے سے پہلے صرف الف لام میم کو لگا لیں، یوں پڑھیے گا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں انشاءاللہ تعالی خدا کے گھر پوری امید رکھتا ہوں کہ ڈپریشن بھی جائے گا اور خاور کو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بیٹی بات کر رہی ہے اور کہاں سے؟ میں فروا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی بیٹے. جی فرمائیے میرا بیٹا. ہیلو. جی فرمائیے، مجھے آ رہی ہے آواز آپ کی. جی فرمائیے. فروا اوکے. فروا آپ کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. عمران آپ بات کیجیے. السلام علیکم عمران. وعلیکم السلام سر، عمران بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. جناب علی حضور خیریت سے ہیں آپ؟ جی بس آپ کی دعائیں چاہیے سرکار، مجھے تو بہت مدت بعد آپ سے رابطہ ہو پایا. یار میں نے سنا ہے لاہور سے زیادہ ٹھنڈ ہے سیالکوٹ میں، یہ سچ ہے بات؟ جی جی بالکل یہ سچ ہے. یار یہ زیادتی والی بات ہے. بہرحال آپ حکم فرمائیے عمران. سر ایکچولی نا میری شادی کو 5 سال ہونے کو آئے ہیں. نام ٹھیک ہے، بیوی 3 کا؟ بیٹے ہیں ماشاءاللہ سے. نام بیوی کا؟ اور میں کروز بھی بہت زیادہ ہوں. نام بیوی کا؟ بیوی کا نام عمران؟ رینٹ کے گھر میں رہتا ہوں، بڑا پریشان ہوں اور کام بھی کوئی نہیں ہے. عمران بیوی کا نام؟ جی بیوی کا نام؟ بیوی کا نام سعدیہ. سعدیہ. اچھا مجھے عمران یہ بتاؤ کہ تم کام کرنا کیا چاہتے ہو؟ سر میں بیسیکلی جو ہے نا مکینک ہوں، مشینری لیول کا، انڈسٹریل سیونگ مشینری کا. ہاں. اور سیالکوٹ میں اس کی کوئی کم تو نہیں ہے اپرچونٹی؟ بہت زیادہ ہے، لیکن میرے ایسے جیسے کسی نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، میرے پاس میں کنوینس بھی نہیں ہے. عمران تمہارے نہ کسی نے ہاتھ باندھے ہیں نہ کسی نے پاؤں باندھے، اور یقین کرو کہ یہ باندھنے جو کا اس دنیا میں سوائے خدا کے اور کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات تو یہ میں تمہیں ایک رائے دوں گا ایک بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے، وہ یہ کہ تم زیادہ بات اور کم کام نہیں، یہ بات نہیں ہے. تم بہت اچھے بزنس مین ہو سکتے تھے اگر تم ٹیکنیشین نہ ہوتے. تم بات کو بہت بڑھا کر کرتے ہو. تم ایم اتنا ہائی کرو گے تو بات جو ہے نا وہ پھر اگلے سننے والے کو کانفیڈنس نکل جاتا ہے. تم نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، ایک ہر وقت پڑھنا ہے. سورہ اخلاص ہر وقت پڑھنی ہے. اور تیسری چیز پڑھنی ہے یا ولی یا نصیر، یا ولی یا نصیر یا ذل جلال والاکرام. اور تیسری چیز آپ نے سورہ اخلاص. تینوں چیزیں پڑھو اور یہ بات دماغ سے نکال دو کسی نے ہاتھ باندھے ہیں یا نہیں باندھے ہیں. نہ یہ ہاتھ بندھیں گے نہ یہ پاؤں بندھیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور کس کا وعدہ اور کون دے سکتا ہے. لیکن یہ ایک دن ایسا نہ گزرے جو تم نے یہ تلاوت یہ ذکر ہر وقت نہ کیا ہو. یہ 24 گھنٹے میں سے 26 گھنٹے کرنا ہے. علی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم علی. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. علی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بلال بھائی 2 بیٹیاں میری، نور فاطمہ اور آمنہ. میں باہر جانے کی ٹرائی کر رہا ہوں. بیگم کا نام فروا ہے. تو علی کیوں جانا چاہ رہے ہو باہر یہ بتاؤ پہلے. یہاں پہ تو میں سیمسنگ موبائل میں جاب کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں وزٹ کر آئی ہوں. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا بہتر ہو جائے کہ میں کرائے کے گھر میں ہوں. کہاں؟ مڈل ایسٹ میں. کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ UAE میں جانا چاہ رہا ہوں، دبئی وغیرہ کی سائڈ پہ. یار سعودی عرب کی طرف زیادہ جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہوگا علی. اور مسقط کی طرف جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہوگا. دبئی تمہارے لیے ہارڈ ہوگا، ٹف ہوگا، ایک بات تو یہ. لیکن دوسری بات یہ کہ تم نے سننی ساری ہیں فروا کی، ماننی صرف اپنی ہے. پہلے خود جانا، سیٹل ہونا، پھر فیملی کو بلانا. یہ جو پریشر ہوگا نا کہ فیملی کو ساتھ لے کے موو کرنا، یہ مت کرنا کیونکہ تمہیں وقت لگے گا وہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے. خود جاؤ، سیٹل ہو، اور دبئی ضرور ٹرائی کرو. لیکن میرے خیال میں تم مسقط یا سعودی عرب میں زیادہ بہتر سیٹل ہو سکتے ہو، اور یہ سٹریس بھی تمہارے لیے کم ہوگا. جاب کو چھوڑنا نہیں ہے بالکل بھی. جب آفر آئے گی تمہیں کہیں سے تو کوشش کرنا کہ وہ آفر تم آ کے ڈسکس کرو. اس آفر پہ بات کریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کہاں جانا چاہیے. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور اس وقفے کے درمیان میں ملالہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. کتنا سر بلند پاکستان اور اسلام دونوں کا اس بچی نے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین اس وقت بہت سے ہماری بہنیں اور بہت سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ فون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کہ ہم آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے. ہمارے اور پرسنل کال جو لینا ہے وہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر میں سفر میں ہوں یا لاہور میں نہ ہوں تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں بہت کم کالز اس لیے لیتا ہوں جس کی وجہ میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ
میں کیا کہوں, چھوڑ دیجئے اس بات کو. جو لوگ اپنی کالز میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتے, اپنے مسائل کو بتا کر کسی کا بھی نام نہیں بتانا چاہتے, وہ آن ایئر نہیں ہوگا. میں کئی دفعہ آپ کو تسلی دے چکا ہوں. اگر آپ ویڈیو کالز بناتے ہیں تو آپ کی شکل اگر آپ نہیں دکھانا چاہتے, ہم وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کی نظر نہ آئے. آپ ہمارے پیج پہ جائیے, نمبرز ہمارے لکھے ہوئے ہیں, آپ ان نمبرز پہ میسج کر دیں ہمارے بچوں کو کہ آپ یہ ویڈیو کال بنانا چاہتے ہیں یا کال لینا چاہتے ہیں. مجھے بہت سی کالز آتی ہیں جو کہ میں اپنی ٹیم کو آگے فارورڈ کر دیتا ہوں, اور وہ کال بیک ضرور کرتے ہیں آپ کو. آپ آگے سے فون اٹھائیں یا نہ اٹھائیں وہ آپ کا معاملہ ہے, لیکن پریویسی جو ہے, آپ کی جو ذاتی زندگی ہے, اگر آپ چاہیں گے تو 100% اس کو آن ایئر نہیں کیا جائے گا, اور کسی کو علم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کون بول رہے ہیں. آپ کے پاس یہ سہولت موجود ہے, آپ اس کو ضرور لے سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جو ویڈیو کالرز ہیں, ان کے سوال جواب جب آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ بھی اسی طرح شامل ہوتے ہیں جس طرح میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں. آئیے پہلے کالر سے بات کرتے ہیں, وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام دانش ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے, اور میرے کو اپنی جاب کے ریلیٹڈ سوال کرنا تھا کہ میں گارمنٹس کمپنی میں کام کرتا ہوں, کام تو کرتا ہوں اور ترقی بھی جلدی مل جاتی ہے, لیکن کنٹینیو نہیں رہ پاتی. اس کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں, اور گھر کا اکیلا کرنے والا ہوں. اگر آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں جس سے میری یہ پرابلم حل ہو جائے. اچھا, اس میں دانش پہلی بات تو یہ کہ تم خود کافی زیادہ کیجول پرسنالٹی رکھتے ہو, ڈھیلا ڈھیلا سا پن رکھنا. جب تمہیں کوئی ترقی دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم ایک سوبرائٹی کی طرف جاؤ, تم ٹھہراؤ کی طرف جاؤ. اب تم ٹھہراؤ اگر اپنے اندر پیدا نہیں کر رہے تو پھر لوگ تمہیں ترقی دینے کے بعد دوبارہ سوچیں گے کہ کیا ہوگا. تمہیں ایک کام کرنا ہے, ایک تو لہجہ اپنا اچھا کرنا ہے, جو کمیونیکیشن سکلز جس کو کہتے ہیں, بات کرنے کا انداز, یہ بہت بہتر تمہیں کرنا پڑے گا تاکہ تم آگے بڑھ سکو, اور بہتر ہوگا یہ بہت زیادہ. دوسری چیز جو تم نے کرنی ہے وہ ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے. ہر چیز پہ تم نے والہانہ طور پہ اپنی رائے جو ہے اس کا اظہار نہیں کرنا. بچے تم بہت اچھے ہو, ترقی بھی بہت کرو گے انشاءاللہ. سورہ اخلاص کو پڑھو بہت زیادہ, اور خاص طور پہ ان ربی غنی کریم, ان ربی غنی کریم, یہ پڑھو. اور یہ جب پڑھو تو اس کو پڑھنے کے بعد دعا ضرور اللہ سے کرو. اور تیسری چیز پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تمہیں ٹھہراؤ دے گا. یہ تینوں تسبیحات جو ہیں یہ دانش آپ نے پڑھنی ہے, اللہ کامیابی بہت نصیب کرے گا انشاءاللہ تعالی. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال انکل, میں لاہور سے سفینہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے اور اپنے بھائی کی شادی کے متعلق بات کرنی ہے آپ سے. ہم دونوں بہن بھائیوں کو ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے. بھائی کا نام شاہد ہے. بھائی کی ڈائیورس کو 6 سال اور میری ڈائیورس کو 2 سال ہو گئے ہیں. والدہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں. والدہ کا نام ارشاد بیگم ہے. کچھ ایسا مطلب بتا دیں, پڑھائی بتا دیں, یا کب تک ہوگی, مطلب کب تک چانس ہیں یہ بتا دیں. اس میں دیکھو, پہلی بات تو یہ میرے بچے کہ تم دونوں بہن بھائی جو ہو نا, تم لوگوں کے 2 ایکسٹریم سپلٹ پرسنالٹیز ہیں. تم جس طرح سے مسئلہ حل کے طور پہ آپ بات کریں یہ بہت اچھی بات ہے. شاہد بھی جب بات کریں گے بہت اعلیٰ ہوگا, لیکن جب شاہد کو آپ کو پتہ غصہ آتا ہے تو وہ اس کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے. یہ انتہائی مختلف انداز ہو جاتا ہے. آپ کے اندر بھی سفینہ, اگر آپ بڑے ادب سے بڑی محبت سے بات کہہ رہا ہوں, اس بات پہ غور کرنا کہ آپ کے اندر جو رومانویت ہے وہ سپر سیڈ کرتی ہے, وہ ہر چیز پہ زیادہ حاوی ہو جاتی ہے. تھوڑا سا غور کرنا ہے اس بات پہ کہ زندگی میں گزارا کرنا ہوتا ہے, سر پھینک کے گزارا کرنا ہے. دونوں بہن بھائی جو ہیں وہ یہ تسبیح پڑھو. ایک پڑھو یا ولی یا والی, اور اس کو کبھی نہ چھوڑنا. ایک پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, کبھی نہ چھوڑنا. اور تیسری پڑھو یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور پھر یہ پڑھ کے دعا کرو. اور 24 گھنٹوں میں سے 26 گھنٹے یہ پڑھتے رہنا. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سو نہیں رہے تو ہر وقت پڑھتے رہو. یہ پڑھتے رہو گے, اور پھر یہ جو میں نے تمہیں بھائی کی غصے اور تمہاری رومانویت والی بات کی, یہ بڑی غور طلب بات ہے. دیکھو, اگر تیسری بات یہ کہ اگر تم لوگوں سے جانتی رہو گی کہ کب تک ہوگا, تو یقین کرو یہ تب تک نہیں ہوگا. یہ میں تمہیں بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں, کیونکہ جب انسان وہ سوال جو کہ خدا سے کر سکتا ہے وہ جب لوگوں سے کرے تو یہ تکبر کی بات ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون سا وقت کس وقت ہوگا. خدا زمانہ اور خدا وقت ہے, اس لیے لوگوں سے بات نہیں پوچھتے. یہ بے برکتی ہوتی ہے. اپنے کاموں میں بے برکتی کرو گی تو پھر اس سے کیا حاصل ہوگا. اگلی کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی, میرا نام کلثوم گلزار ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میاں جو ہے ایک عرصے سے جاب کر رہے ہیں, ابھی تک پرمننٹ نہیں ہوا ہے. ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. ہماری ماہانہ انکم بہت کم ہے, اس وجہ سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے وہ پرمننٹ ہو جائے.
इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ गो हूँ कि वो परमानेंट हो जाए। ये जो आपने माली हालत कम बताई, इसके ऊपर मैं एक छोटा सा वाक़या भी आपसे शेयर करूँगा, लेकिन बाद में करूँगा। पहली बात तो ये कि आप हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखो। ये जो मसाल के तौर पे मैंने कहा है, और आप ये जब सुनेंगी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो आप कहेंगी मैं तो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ने रिस्क दिया तो हुआ है ना, परमानेंस तो सिर्फ अल्लाह के पास है। हम सारे दिहाड़ीदारी हैं, अगले लम्हे का नहीं पता कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। शौहर से कहो और ख़ुद भी ये पढ़ो, एक ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ो, एक सूरह इखलास की तस्बीह पढ़ो, और एक तस्बीह पढ़ो इन्ना रब्बी करीबुम मजीब, इन्ना रब्बी करीबुम मजीब। और जब ये तीसरी तस्बीह तुम पढ़ो और काफ़ी पढ़ लो, तो रात को सोने से पहले ख़ास तौर पे तस्बीह को 21 दफ़ा पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ करना, और फिर ये दिमाग और दिल में रखना बात कि जब तुम ये पढ़ के अल्लाह से दुआ कर रही होगी तो अल्लाह इसी तरह तुम्हारी सुन रहा होगा जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ फ़ोन कॉल पे हैं हमारी बहन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मैं नौरीन बोल रही हूँ लाहौर से। जी बेटे। मेरे भाई हैं, उनकी शादी को 2 मंथ्स हो गए हैं। भाई का नाम है बेटा क्या? फारूक। फारूक, अच्छा। और आपकी भाभी का नाम? कुलसूम। अच्छा, टफ है ये तो जी, ये टफ है। भाई मेरे दुबई में होते हैं, शादी के बाद वो 1 मंथ यहाँ रहे हैं। तो जब भाभी मतलब वो 1 मंथ रहे तो सब ठीक था, वो भी ठीक थे, भाभी भी ठीक थी। उसके बाद उनके जाने के बाद भाभी की तबीयत खराब होगी तो वो घर चली गई। तो अब मेरे भाई कहते हैं कि मैंने इसे नहीं रखना, क्योंकि हमने पूछा, वो कहते हैं कि मुझे तंग करती है और मेरी बात मानती ही नहीं है। तो वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, हमें नहीं आ रहा समझ। देखो, मैंने तुम्हें इब्तिदा में कहा कि ये टफ है। जी आप। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि ये टफ है। ये अगर चल कर पड़ेगा रिश्ता तो अल्लाह ताला चला सकता है। मेरी दानिश में, मेरी अक्ल में मुझे नहीं नज़र आता ये चलता हुआ। अगर ये चलेगा तो ये बीमारी में चलेगा, लड़ाई में चलेगा, और इसी तरह चलता रहेगा। क्योंकि फ़ारूक जो है वो भी अपना मजाज रखता है, और तुम्हारी भाभी जो है माशाल्लाह ताला ये ना शुक्र करने वाली हैं और ना सब्र करने वाली हैं, और इंतहाई रोमानवियत पसंद हैं। ये 2 मर्दों की शादी है, ये मैं नहीं समझता कि बहुत अरसा चले। मैं नहीं सजेस्ट कर सकता कि ये आपको क्या फ़ैसला होगा। ये फ़ैसला मेरे ख्याल में निदा तुम भी इसमें ना पड़ना, और ये फ़ैसला फ़ारूक को राय दे देना कि मेरी ये राय है, इसके बाद वो जो चाहे करे। लेकिन इस रिश्ते के अंदर किसी सूरत में अमन, पीस, दिल जीतना और दिल का राज़ी और खुश रहना ये मुमकिन नहीं होगा। अल्लाह ताला आसानी करने वाला है, बाकी जो अल्लाह चाहे वो कर सकता है। हमारी रावलपिंडी से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी हुदा, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। मेरे 3 मसले हैं, ये मैंने पूछना था। मेरे भाई की शॉप है गारमेंट्स की, भाइयों का नाम उबैदुर रहमान और अतीकुर रहमान। उबैद भाई बड़े हैं और अतीक भाई छोटे हैं। इनका काम बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी अरसे से इनकी शॉप है लेकिन इनका काम नहीं हो रहा। पहले मिडवे में थी, वो ख़त्म की, फिर अब शारजा सेंटर में शिफ्ट की है, तो इनका काम नहीं है। और दूसरा, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उनको पार्किंसंस की एक तो बीमारी है, और नाम क्या पापा का? उमर रहमान। पार्किंसन के लिए तो मेडिसिन देते हो? जी ठीक। आधी गोली देते हो? आधी गोली देते हैं पार्किंसंस के लिए। हाँ जी। ओके, आगे। और इनको 3 वॉल बंद है, इनके शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह है। शाबाश है, मतलब वाह जी वाह। अच्छा। और इनके 3 वॉल बंद है, तो अब स्टेट डलने हैं, वो कह रहे हैं मंथ बाद डलेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर पढ़ाई के साथ कुछ अल्लाह पाक बेहतर करेंगे, वॉल्स वगैरह ना डले तो ऐसे ही ठीक हो जाए। स्टंट तो पड़ेंगे। देखो बात सुनो, सुन्नत रसूल है कि बेहतरीन तबीब के पास जाते हैं, स्टंट तो पड़ेंगे बेटा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टंट ज़रूर पड़ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उस बात को कामयाब बनाए, और उसको कामयाब बनाने के लिए वाले साहब से कहना है कि हर वक्त आयत करीमा पढ़ा करें। एक बात तो ये, पार्किंसन मेडिकली ट्रीट होगा और कोई तरीका नहीं है इस बात का। मेरा इस पे बहुत ज़्यादा काम इसलिए है कि मेरे घर में मेरे वालिद साहब को ये था सिलसिला। सर के ऊपर हाथ रखो, दोनों हाथ वालिद साहब के, या उनको कहो रख लें, और 21 दफ़ा आयत करीमा और 21 दफ़ा सूरह फातिहा की तलावत करो। और इस तलावत के दरमियान में आपने हाथों को उठाना नहीं है, और तवज्जो के साथ ये आपने तलावत करनी है, कैजुअली नहीं करनी। ये दम होगा आपके हाथों की एनर्जी इंशाअल्लाह ताला वाले साहब देखेंगे, महसूस करेंगे। जब ये सिलसिला करना शुरू कर दो तो उसके बाद वाले साहब से कहना आयत करीमा ज़रूर पढ़ें, एक बात।
دوسری بات یا لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھا کریں، اور یا ولی یا نصیر ہر وقت پڑھا کریں. یہ 3 چیزیں پڑھیں. والد کو اللہ تعالیٰ ایکویلیبریم میں درمیان میں رکھ لے گا. یہ بہت زیادہ صحت مندی کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن اللہ نے اگر ان کو چلنے پھرنے کے قابل ہی رکھا تو یقین کرو یہ بڑی شکر کی بات ہے کہ ایک ماں باپ جو ہیں وہ اس عمر میں اپنے غسل خانے چلے جائیں، نہا لیں، واش روم سے ہوائیں. اس سے بڑی اور کیا قدر لینی ہے. خواتین حضرات ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اور یہ جو میری بہن نے کہا تھا کہ ہم بہت ہی زیادہ کم حالی میں رہ رہے ہیں، دیہڑی میں کر رہے ہیں میرے شوہر، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا. واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون جیسے ہماری ایک ویڈیو کالر جو ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ دیہڑی پہ میرے شوہر کام کرتے ہیں اور ہم بڑے غریب ہیں، ہم کیا کریں. میرا یہ گمان ہے، میرا یہ گمان نہیں، میں اس کو ایمان کی حد تک اس بات پہ یقین کرتا ہوں کہ غریبی اور امیری جو ہے نا یہ آپ کا ذہنی فطرت ہوتا ہے جس میں آپ محسوس ہوتے ہیں. بہت سالوں کی بات ہے، ایک بچی تھی 17 18 19 20 سالوں کی، اس پہ فون پہ اس کے ساتھ میرا بڑا رابطہ تھا، میں نے اس کو کبھی نہیں ملا ہوا تھا. اس نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ جب فیصل آباد آئیں تو ہماری طرف بھی آئیں. فیصل آباد کے باہر ایک جگہ پہ ان کا گھر تھا چھوٹا سا. جب میں ان کے گھر گیا تو وہ گھر ایک کمرے کا گھر تھا اور جس میں تقریباً 9 یا 11 مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں ہے کتنے لوگ تھے، اور یہ رمضان کا وقت تھا. جب میں ان کے گھر گیا تو مجھے اس نے بہت ہی زیادہ چمکتے اور دھمکتے ہوئے چہرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استاد صاحب آپ آگے آئیے، اور بڑی خوبصورت اس نے لہجہ اختیار کیا اور پورے حجاب میں تھی. اور میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایک کمرے میں اتنے سارے لوگ رہتے ہوں گے. افطاری کا وقت تھا، انہوں نے دسترخوان جب لگایا تو اس دسترخوان پہ ایک شوربہ تھا آلو گوشت کا، جس میں مجھے گوشت نظر نہیں آیا اور آلو پانی کے اندر تیر رہے تھے. ایک انہوں نے خاص طور پہ میرے لیے سلاد بنایا تھا پلیٹ میں، اور ایک پلیٹ میں دہی تھا. یہ 11 یا 9 یا 10 لوگ جو تھے یہ یہاں کھانے کو بیٹھے. میں حیا میں اور شرم میں نے بہت ہاتھ کھینچا، لیکن اس بچی نے میرے ہاتھ میں بھر بھر کے مجھے کھانا کھلایا. میں اس بات پہ بڑا دکھی بھی ہوا اس وقت کہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ لوگ جو کہ ایک وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے یہ بھی روزہ رکھیں، اور کیا کریں. بہرحال اس طرح کی باتیں اس وقت دماغ بھی اور طرح سے میرا چلتا تھا. تو میں نے اس بچی سے بھی پوچھا، میں نے کہا تم یہ روزے ووزے کیوں رکھتے ہو؟ تم لوگ تو ایک میں کیا کہوں سحری اور افطاری کے لیے بھی تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اس نے کہا کتب صاحب ہم لوگ روزے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی غربت اور لوگوں کی بھوک کا اندازہ کر سکیں. جب اس بچی نے یہ بات کی تو یقین کرو مجھے اپنا قد جو ہے وہ صرف 2 انچ کا نظر آنے لگ گیا کہ اتنی 18 16 سال کی بچی اتنی بڑی اس نے بات کی کہ اس کو اپنی غربت کا نہیں، اس کو لوگوں کی غربت کا احساس ہے. اس لیے امام علی کرم اللہ کا جو قول ہے نا، اپنے سے اوپر نہیں اپنے سے نیچے دیکھا کرو، یہ قول اس وقت سچا محسوس ہوا. عمر کے ساتھ ساتھ امام علی کرم اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جب آپ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی کتنی رحمتیں آپ کے پاس ہیں. جب آپ نے بھوک نہ کاٹی ہو، آپ نے بغیر چھت کے زندگی میں کچھ رات باہر نہ گزاری ہو، اس کے باوجود اگر آپ انسیکیور ہیں تو پھر آپ کی ایمان میں کچھ خلل ضرور ہے. آپ ہمیں میلز کرتے ہیں، ان میلز میں جلدی 2 4 6 میلز جو ہیں وہ ضرور شامل کرتا ہوں. ایک بہت اہم میل ہے جس میں ہماری بیٹی ایک عظما ہے، انوری بیگم ان کی والدہ کا نام ہے. ان کے بھائی ظفر صاحب جو ہیں اور کچھ بہنیں میرڈ ہیں، وہ ان کو کہتی ہیں، اور کچھ بہنیں ان کی میرڈ نہیں ہیں. ظفر صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ گھر بیچیں اور مجھے میرا حصہ دیں، یا مجھے اس گھر کو بیچ دیں، یا یہ گھر جو ہے وہ میرے نام کر دیں. میں عظما آپ سے بات جو ہے نا یہ ایک باپ کی حیثیت سے بڑی حتمی طور پہ کہہ رہا ہوں. ظفر صاحب کو پہلے تو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے جب تم قبر میں جاؤ گے تو اس بات کا کیا جواب دو گے؟ بیوی بچوں کی باتیں جو ہیں ان کے اوپر اتنا کان نہ دھرو. اور عظما یہ گھر جو ہے نا اگر تمہیں سر پہ الٹے بھی کھڑا ہونا پڑا نا تو تم نے اس کو بیچنا نہیں ہے، نہ اس میں سے کچھ اور سلسلہ کرنا ہے. اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا تھا کہ شرعی حصے کر دو، یہ ہو سکتا تھا، یہ ہو بھی سکتا ہے. لیکن اگر تم نے یہ ایسا کام کیا، ابھی کیا، تو یقین کرو اس کے بعد تمہیں فٹ پاتھ پہ ظفر نے یا تمہاری بہنوں نے کسی نے نہیں پوچھنا. زندگی مشکل میں اب گزار لو،
لیکن یہ قدم نہ اٹھانا. یہ چھت تمہارے ماں باپ نے تمہیں دی ہوئی ہے, اس کو قائم رکھو اس وقت. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ 3 چیزیں جو میں تم سے عرض کر رہا ہوں یہ ضرور پڑھو. ایک تو تم نے یہ ہر وقت پڑھنا ہے, ہر وقت پڑھنا ہے, ان ربی قریب مجیب, یقیناً میرا رب بہت قریب ہے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ان ربی قریب مجیب. ایک تم نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتہ کا استغیث, یا حی یا قیوم برحمتہ کا استغیث. اور تیسری چیز تم نے غصے کے لیے جو تم لڑتے وڑتے رہتے ہو نا سارے, اس کے لیے پڑھنی ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. یہ 3 چیزیں تم پڑھو. بہنیں جو تمہاری بات مانتی ہے ان کو بھی کہو کہ وہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ تمہیں ثانیہ دے. محمد انور ہے, ماں کا نام بشیرہ بیگم, بشیرہ بی بی ہے, 2 سال سے روس گئے ہوئے ہیں, رابطہ نہیں کیا. بھائی بات یہ ہے کہ اب جب آپ سے کبھی رابطہ ہوگا ان کا تو ایک خاتون بھی ان کے ساتھ ہوں گی جو ان کی بیوی ہوں گی اور ان کے بچے بھی ہوں گے. وہ اب آپ کی طرف توجہ کرنے والا انور جو ہے, یہ مجھے تو بالکل احساس نہیں ہوتا بشیرہ کہ وہ کسی صورت بھی آپ کی طرف توجہ کرے. یہ چچنین خاتون کے ساتھ شادی وادی کرے گا اور وہیں رہنے کی سوچے گا, یہ واپسی کا نہیں کرے گا, اور یہ اس معاملے میں تعلق اور رشتے بھی نہیں رکھے گا. محمد اشرف ہیں اس شریف سے. جناب پہلے تو اس شریف کو السلام علیکم. بڑے بڑے بزرگوں کا یہ, میرا یہاں پہ میڈیکل سٹور اور بالکل نہیں چلتا. حضور اسلم پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کے کاروباری آدمی ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ کے کام میں, معاملہ صرف یہ ہے کہ تم رومانویت زیادہ کرتے ہو اور کاروباری طبیعت تمہاری کم ہے. میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم اس دکان کو بڑھاؤ, اس کو سجاؤ, اس میں اور چیزیں رکھو, اور دکان میں بیٹھے ہوئے ہر وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کرو, اور اس کے بعد دیکھو اللہ کیسا رنگ نکالتا ہے. کوئی ایسا وقت نہ ہو کہ تم سورہ اخلاص نہ پڑھے ہو. میرا نام نادیہ خان ہے, والدہ کا نام ناظمہ ہے. میں امریکہ جانا چاہتی ہوں. نادیہ پہلی بات ہے کہ میں تمہیں ہرگز سجیسٹ نہیں کروں گا کہ تم امریکہ جاؤ, کیونکہ زندگی تمہاری وہاں بھی آسان نہیں رہنی. میری والدہ میری شادی اسامہ سے کرنا چاہتی ہیں. میں یہ شادی اسامہ سے بھی معذرت کے ساتھ تمہیں ریکمینڈ نہیں کر سکتا. اسامہ بہت اچھا بچہ ہے, ساری زندگی کیوں کسی کے بیٹے کو غلام بنانا ہے تم نے. میرے لیے کیا بہتر ہے, امریکہ جاؤں یا شادی کروں؟ جو دیکھو اب میں نے ابھی یہ بات پڑھی ہے. اگر لڑکی یہ پوچھ رہی ہے کہ شادی اور امریکہ میں سے ایک چوائس کرنی ہے, تو اس لڑکی کے ساتھ اسامہ شادی کر کے بیچارہ ساری زندگی روئے گا اور کیا کرے گا. شادی میں تمہیں ہرگز ریکمینڈ نہیں کر رہا, نہ میں تمہیں امریکہ جانا نادیہ ریکمینڈ کر رہا ہوں. میرے خیال میں اگر تم نے جانا ہے اور بہت تمہارا دل ہے کہ تم جاؤ, جو کہ تمہارا ہے اور تم باز آنے والوں میں سے نہیں ہو, میرے خیال میں تمہیں سعودی عرب کی طرف, دبئی کی طرف یا مسقط کی طرف, اس طرف مڈل ایسٹ میں UAE کی طرف جانا چاہیے. یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا, اور اس میں میرے خیال میں بہت بہتر یہ بھی ہوگا کہ تمہارا رشتہ جو ہے وہ انہی جگہوں میں سے کسی سے ہو جائے گا. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ بھائی میں زائدہ پروین بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی فرمائیے زائدہ, فرمائیے, حکم فرمائیے. میرا بیٹا آسم محمود. اچھا. میرا بیٹا آسم محمود ہے, 11 اپریل تاریخ کا جائش ہے. آپ ٹی وی اگر بند کر دیں گے نا تو آپ کو اور مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. جی ایاز السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بلال بھائی میرا نام محمد الیاس ہے, میرے بیٹے کا نام ہے احمد الیاس. اچھا فرمائیے. اور ہم نے پوچھنا یہ ہے کہ اس کو کس ملک کی طرف بھیجیں, سعودی عرب یا مسقط. احمد کی عمر کیا ہے اور کرتا کیا ہے؟ عمر 22 سال ہے اور گاڑی چلاتا ہے. اچھا میرے خیال میں دونوں شہروں میں سے جہاں سے بھی ویزا آ جائے بھجوا دو, دونوں اچھے ہیں. لیکن دونوں اچھے ہیں, دونوں میں سے جس طرف چاہے جائے یہ بہت بہتر ہوگا. جو اپرچونٹی بہتر ہو اس طرف جائے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جو میری پہلی بہن سے میری بات نہیں ہو پائی, دیکھو سب کو میں بار بار یہ کہتا ہوں اس بات کو کہ جب آپ کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کو بند کریں. ٹیلی ویژن کی آواز اور یہاں کی آواز میں وقفہ آئے گا اور آپ کو نہ میری بات سنائی دے گی نہ مجھے آپ کی بات سنائی دے گی. خواتین حضرات انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات ہوگی آپ سے ایک اور پروگرام میں جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, اور خواتین کے اوپر گفتگو ہے کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ ورکنگ پلیس پہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اگر آپ اس پہ رائے ہو تو ہمیں میل ضرور لکھیے گا, اور اپنی دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا, اور پاکستان کو اور ملالہ کو جس نے ہمارا سر بہت ہی زیادہ بلند کیا, اسلام کا بھی اور پاکستان کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.